वो नील में बैठी चिल्ला रही थी, प्लीज जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। कांस्टेबल ने बेजारी से देखा और इंस्पेक्टर के पास तुम यही, सर इस लड़की ने तो सर खा लिया, क्या करना है इसका? वो झिंझला कर बोली, अरे करना कुछ नहीं है, इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। वो तुमने सुना तो था उस अमीरजादे ने क्या कहा था, अगर मैंने इसको कुछ कहा ना तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तुम जानती नहीं हो इसे, वरना मैं तो दिल चाह रहा है कि इसको ऐसा फैंटा लगाऊं तो याद रखिए पिछले 1 घंटे से सर खा लिया है इसने। मेरा तो दिल चाह रहा है इसको हमेशा के लिए किसी काल कोठरी में डाल दो। न जाने इतनी बकबक क्यों करती है। इंस्पेक्टर भी गोया नाक तक बच चुका था, क्योंकि पिछले 1 घंटे से वो उन सब की नाक में दम कर चुकी थी। फिर वो एक साइड पर अफसरदा सी बैठ कर सोच कर उठ गई, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं थी और पैसा ही सब कुछ होता है और इतना ताकतवर होता है कि कोई भी इंसान किसी के साथ भी कुछ भी कर जाए और कोई पूछने वाला भी नहीं है। वो गरीब थी तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं थी। वो कुड़ते हुए सोचे जा रही थी, या अल्लाह, आज वकील खवार नहीं होना चाहती। अब तो मेरे पास सारी जमा पूंजी भी खत्म होने वाली है। प्लीज मेरी मदद करने और जॉब मिल जाए ताकि मेरी जान को सुकून आ जाए। आज अगर किसी ने मुझसे एक्सपीरियंस की बात की ना तो कसम से सर फोड़ दूंगी उसका। ये भरी जेबों वाले बुखारी लोग पता नहीं ऐसे दिल कलेजे फिपसे क्यों जलाते हैं मेरा। ये एक्सपीरियंस की बात कर करके वो पिंक हिजाब पकड़े हाथ में फाइल पकड़े चली जा रही थी और अपनी आदत से मजबूर वो आज भी सड़क पर चलती हुई जोर जोर से बड़बड़ा रही थी, आज तो किसी गरीब से दुआ करके ही जाऊंगी। सुना है गरीबों की दुआ अल्लाह जल्दी सुनता है। वो बच्चों की तरह खुश होने लगी जो अचानक ही उसके चेहरे से गायब होगी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, मैं भी तो गरीब ही हूँ, मेरी तो दुआ आप सुनते नहीं, ये क्या चक्कर है? वो बमें उचकाती अल्लाह से सवाल कर रही थी। फिर सारी सोचे एक तरफ करते उसने जल्दी से सामने स्टाफ पर नजर घुमाई तो एक फकीर बाबा को सामने ही खड़ा पाया। जल्दी से मुस्कुराती वह इधर उधर देखती रोड क्रॉस करने लगी। इससे पहले कि वो उस फकीर तक पहुंचती सामने से आती कार न देख सकी। जब अचानक नजर पड़ी तो वो आंखें मीचते स्टिल खड़ी रह गई। उसका दिल 1 मिनट के लिए रुक सा गया था, सांसें सीने में अटक गई थी, गहरी खामोशी छा गई थी। वो किसी चीज से नहीं टकराई थी। डरते डरते एक आंख खोल कर देखा तो वो गाड़ी उससे 1 कदम की दूरी पर रोक दी गई थी। दिल ही दिल में शुक्र अदा करते उसने खिलखिलाते आसमान की तरफ देखा। थैंक यू अल्लाह जी। आसपास के लोग उस बेवकूफ को माथे पर बल डाले देख रहे थे। उसने मुस्कुराते सबकी तरफ देखा, फिर अचानक उसकी मुस्कुराहट मासूम हुई जब उस कार का दरवाजा खुला और वो माथे पर बल डाले भारी कदम उठाता वो बाहर आया और आंखों से ग्लासेस उतारे उसकी तरफ बढ़ा। अनामिका ने धूप निकलते स्क्रीन आंखों वाले इंसान को देखा जो उसे आंखों में गुस्से की तपिश लिए उसी के पास आ रहा था। है यू इडियट मेंटल। साद कुरैशी भी अपना जुमला मुकम्मल करता कि अनामिका ने उसे मुंह खोलते देखकर अपनी जुबान के जौहर पहले दिखाना जरूरी समझा। अंधे हैं क्या आप? नजर नहीं आता आपको कि एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है? दिखेगा भी कैसे? इन मनहूस आंखों के ऊपर तो आपने काला चश्मा लगाते हुए गाड़ी चला रहे हैं ना। गाड़ी चलानी नहीं आती और आ जाते हैं रोड पर। अनमता माथे पर तेवरी डालते उस पर चढ़ दौड़ी थी जब साद खुरैशी ने खूनख्वार नजरों से उस लड़की को देखा जो खुद गलती करके अब इल्जाम उसके सर पर डालने की कोशिश कर रही थी। शट अप, जस्ट शट अप। साद कुरैशी का जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था वो जब वो दहाड़ा। इसकी आवाज इतनी तेज और भारी थी कि अनमता खान के साथ साथ आसपास खड़े कई लोगों का दिल थम गया। गलती करती हो, ऊपर से सीना जोरी भी करती हो। खुदकुशी करने का अगर इतना ही शौक था तो कोई और हरबा इस्तेमाल करो। साद कुरैशी ने गुस्से में लफ्ज चबाए थे। अरे कौन सी गलती? मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बिल्कुल ठीक रोड क्रॉस कर रही थी, आप ही घटिया ड्राइविंग कर रहे थे। अनमता खान ने हाथ नचा नचा कर कहा था कि साद कुरैशी की बर्दाश्त खत्म हुई थी। सिर्फ एक सूरत में मैं तुम्हें यहाँ से अब जाने दूंगा। अब अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा।
سعد قریشی کی سرد آواز نے اس کے اندر سنسناہٹ دوڑا دی تھی، لیکن جب بات معافی کی آئی تو وہ سارا خوف بلائے طاق رکھتی اس کے آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ او ہیلو، ایک تو خود سارا کام خراب کرتے ہو، اوپر سے معافی بھی مجھ سے منگوانا چاہتی ہو، اور کیسی خودکشی؟ کون سی خودکشی؟ میں ایک مڈل کلاس لڑکی ہوں، مرنا ہوگا تو مڈل کلاس سٹائل میں مروں گی، آپ کی گاڑی کی طرف میں دیکھوں گی بھی نہیں۔ انمتا خان نے آنکھ چڑھاتے ہوئے اسے جتایا تھا، جبکہ انمتا خان کی لمبی زبان اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ تمہاری اوقات میری گاڑی کے نیچے آنے کی بھی نہیں ہے۔ سعد قریشی نے دانت پر دانت جماتے اسے دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت کو پیچھے لے جائے اور اس کے لڑکی کے اوپر گاڑی سچ میں چڑھا دے۔ کیوں؟ ایسے کون سے ہیرے جواہرات جڑے ہیں آپ کی گاڑی میں؟ انمتا خان نے ایک آئی برو اٹھاتے طنزیہ مسکراتے ایک نظر اس کی چمچماتی گاڑی کو دیکھا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 5 کروڑ، پورے 5 کروڑ کی ہے یہ گاڑی۔ سعد قریشی نے تمسخرانہ آنکھوں سے اسے دیکھتے گاڑی کی قیمت بتائی تھی، جسے سن کر انمتا خان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا وہ پھر سے آنکھیں پھاڑے کبھی سعد قریشی کو اور کبھی سعد قریشی کے پیچھے کھڑی اس گاڑی کو دیکھتی تھی؟ تو 5 کروڑ، ایسا کیا اس ڈبے میں جو 5 کروڑ کی خرید لی آپ نے؟ وہ اتنی زور سے بولی تھی کہ اس کی تیز آواز پر سعد قریشی نے صبر کا گونج بڑھتے آنکھیں نیچ کر کھولی تھی۔ انمتا خان کو تو روک ہی لگ گیا تھا 5 کروڑ سنتے، جبکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، سوری کہو اور نکلو یہاں سے۔ سعد قریشی سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ گاڑی چھوڑ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ سوری تو آپ کو میری یہ جوتی بھی نہیں کہے گی جو میں نے پوری 300 کی لی ہے، پھر چاہے آپ پولیس کو بلائیں یا پھر فوج کو، غلطی آپ کی خود کی ہے اور بل آپ میرے نام پر پھاڑ رہے ہیں۔ انمتا خان معافی مانگ بھی لیتی، لیکن اس مغرور انسان کے آگے جھکنے کو اس کے دل نے صاف انکار کر دیا تھا، اور انمتا خان ہمیشہ اپنے دل کی سنتی تھی۔ سعد قریشی نے دانت پیستے اس ڈیٹھ لڑکی کو دیکھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، اسے آفس میں پہنچنا تھا، لیکن اس ڈیٹھ لڑکی کو وہ سبق بھی سکھانا چاہتا تھا۔ اگر تم نے 2 منٹ میں مجھ سے معافی نہیں مانگی تو میں ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گا تمہیں، جو روڈ پر کھڑی ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اپنی کہانیاں تم پولیس کو بتانا، میرے پاس تمہاری فضول کہانیاں سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ سعد قریشی نے سکون سے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ صاف مطلب تھا جب تک وہ معافی نہیں مانگے گی وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے تو آپ یہاں کھڑے رہیں، میں جا رہی ہوں۔ انمتا خان بولتے پلٹی جب سعد قریشی کے الفاظوں پر اس کے قدم تھمے۔ ہیلو پولیس آفیسر، میں سعد قریشی بات کر رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت جو لوکیشن میں نے سینڈ کی ہے اس پر پہنچے۔ سعد قریشی کی نظریں حجاب کے حالے میں ڈھکے اس کے چہرے پر ٹکی تھی جب اس نے خون کان سے لگاتے آفیسر کو حکم دیا۔ انمتا خان نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے تھانے میں بند کروانے والا تھا؟ او ہیلو مسٹر، جو بھی ہیں آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ سارا رائتہ آپ نے پھیلایا ہے، غلطی آپ کی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے سامنے ٹپک کے آفت کی طرح، اور اب الٹا میرے ہی نام کے پرچے اڑا رہے ہیں۔ اپنی معافی کا پٹارا کہیں اور جا کر کھولیں گے، میں فارغ نہیں ہوں آپ کی طرح، انمتا خان نے غصے میں کہا۔ سعد قریشی نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سب سے زہر لڑکی کی زبان لگی تھی اسے۔ سچ اے چیپ لینگویج، لگتا ہے تمہیں کسی نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی، تبھی اتنی جاہلوں کی طرح بات کرتی ہو اور ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرتی ہو۔ سعد قریشی کی بات پر اب انمتا خان کا بھی پارا ہائی ہو گیا تھا۔ کیا خرابی ہے میری زبان میں؟ آپ کو آپ کی ماں نے تمیز نہیں سکھا؟ ابھی انمتا خان نے اتنا ہی کہا تھا کہ سعد قریشی کی ماتھے کی رگیں ابری تھی اور مٹھیاں بھینچتا وہ دہاڑا تھا کہ انمتا خان کھڑے کھڑے اس کی دھاڑ پر اچھل پڑی تھی۔ اگر تم نے اپنی زبان سے ایک اور لفظ ادا کیا تو یہی کھڑے کھڑے تو میں اپنی گاڑی سے کچل دوں گا، اور یہاں کوئی نہیں ہے جو سعد قریشی کو روک سکے، سمجھی تم؟ سعد قریشی کی آواز اور اس کے الفاظ سنتے انمتا خان سکتے میں آ گئی تھی۔ کتنا مغرور انسان تھا وہ۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے، جنہیں وہ کم سے کم عشق کے سامنے بہانے نہیں والی تھی، اس لیے حلق میں انڈیلنے لگی۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، انمتا خان نے کمزور سی آواز میں احتجاج کیا اور آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارا۔ سعد قریشی کی نظر پیچھے سے آتی پولیس کی جیپ پر پڑی۔ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں اور کیا کیا کر سکتا ہوں۔
سعد قریشی نے تنزیہ مسکراتے اسے دیکھا تھا جب انمتا خان کو اس کی مسکراہٹ سے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی تو پیچھے سے 2 پولیس آفیسر اور 2 کانسٹیبل لیڈی آتی دکھائی دی۔ جی مسٹر سعد قریشی، کیا مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ ایک پولیس آفیسر احترام سے سلام کرتا اسے پوچھنے لگا۔ یہ لڑکی جہاں روڈ پر کھڑی خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور میری گاڑی کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو الزام مجھ پر آتا، جو میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ اسے فوراً حراست میں لیں۔ سعد قریشی انمتا خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پولیس آفیسر سے مخاطب ہوا تھا، اور انمتا خان حیرانی سے اس انسان کو دیکھنے لگی جو بلا وجہ ہی اسے ضد دکھا رہا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں آفیسر، میں تو روڈ کراس کر رہی تھی، پتہ نہیں ہے کہاں سے جن کی طرح میرے سامنے آ ٹپکے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ انمتا خان فوراً اپنی صفائی میں بولی، اے لڑکی، مسٹر قریشی کے بارے میں یہ کیا بکواس کری ہو تم؟ وہ ایک معزز انسان ہے، ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ چلو اسے گاڑی میں ڈالو۔ آفیسر کا کہنا تھا کہ دونوں ہٹی کٹی عورتیں اننتا خان کو تھامتے سے گرشیرتے جیپ کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ ایک بار میری بات تو سن لے آفیسر، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، پلیز میری بات سن لے، یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ عورتوں سے گھسیٹتی ہوئی جیپ میں بٹھا گئی تھی۔ جب سعد قریشی طنزیہ مسکراتا آفیسر کی طرف پلٹا، مسٹر سعد قریشی، آپ فکر نہ کریں، میں اس کی اچھی خاصی خاطر مدارس کروا دوں گا۔ آفیسر مسکراتا ہوا سعد قریشی سے بولا تو وہ سپاٹ تاثرات لیے اسے دیکھنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اسے ڈرانے کے لیے تھا۔ کچھ دیر حوالات کی ہوا کھلا کر اسے چھوڑ دینا۔ لڑکی پر ہاتھ اٹھائے یا کسی بھی طرح کا تشدد کیا تو تمہارے ہاتھ میں خود توڑ دوں گا۔ سعد قریشی کے لہجے میں چھپی صاف وارننگ دیکھ کر اس آفیسر کی بولتی بھی بند ہوئی اور فوراً تیسرا اسباب طے بلا گیا۔ جو آپ کا حکم سر، ہم اسے 2-3 گھنٹوں میں چھوڑ دیں گے، آفیسر سے جھکاتے ہوئے بولا۔ تو سعد قریشی اسوار پہ کن ملاتا، ایک نظر جیپ کو دیکھتا، گلاسز لگاتے اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ جبکہ انمتا خان بار بار یہی کہہ رہی تھی اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے۔ اب تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ انمتا خان کو اس انسان سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ وہ امیر تھا تو اس کی ہر بات سن لی گئی تھی اور اس پر عمل بھی کر لیا گیا تھا، جبکہ وہ غریب تھی تو اس کی بات کو نظر انداز کر کے اسے اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ صحیح نفرت کرتی تھی وہ ان امیروں سے، وہ عزت کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسے تو کوئی چھڑوانے والا بھی نہیں تھا، امی تو کبھی اس کی بیل نہ کروا پاتی، جبکہ اس کا بھائی زید، وہ 12 سال کا بچہ، کیا کر سکتا تھا؟ ایک بار یہ مجھے مل جائے نا، میں چھوڑوں گی نہیں اس خڑوس جلاد کو۔ نم آنکھوں سے منہ ہی منہ میں بڑبڑا دے وہ آنکھیں بند کرتے سعد قریشی کے عکس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ وہاں 3 گھنٹے رہی تھی، اس کے بعد گھر کے لیے نکل آئی۔ وہ گھر پہنچی تو سندس بیگم نے اس کی جاب کے بارے میں پوچھا۔ نہیں ملی امی، افسردہ لہجے میں بولی۔ جلدی ڈھونڈ لو بیٹا تاکہ تمہارے سسرال والے دن رکھتے اور میں تمہارے فرض سے سب کو دوش ہو جاؤں۔ سندس بیگم نے کہا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دراصل اس کا رشتہ جس جگہ ہوا تھا وہ خاندان اس کے ابو نے قرض لیا تھا۔ انہوں نے یہ شادی کی شرط رکھی کہ ان کے ذہنی طور پہ معذور بیٹے شادی کر لے اور جاب کر کے اپنا اور اس کا کھانا پکانا کرے، اور اس کے عوض قرض معاف کر کے ان کا گھر واپس دے دیں گے۔ سندس بیگم تو اس بات کے لیے راضی ہی نہیں تھی اگر اس نے منا لیا تھا، اور اپنے ننھے سے بھائی کے لیے، کیونکہ وہ بیچارہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ غم سہنے کی کہاں طاقت رکھتا تھا۔ امی آپ فکر نہیں کریں، کل پھر جاؤں گی، شاید کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے جاب، آپ بس دعا کر دیجیے، وہ آہستہ سے بولی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ جب آفس پہنچی تو وہاں انٹرویو کے لیے بیٹھے خیام کو دیکھ کر چونکی۔ وہ اس کے بابا کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور ان کا منہ بلا بیٹا بھی بنا تھا۔ وہ خیام سے مل کر بہت خوش تھی اور وہاں آنے کی وجہ بتائی تو خیام سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ تو تم یہاں جاب کے سلسلے میں آئی ہو؟ خیام نے پوچھا تو انمتا خان نے معصوم چہرہ بنا دے اسوات نے سر ہلایا۔ یہ سر، تم میری بہن ہو، کسی جاب کی ضرورت نہیں ہے، تو تم آرام سے گھر جاؤ، میں تمہیں پیسے بیچ دیا کروں گا۔ خیام کی بات پر انمتا خان کی مسکراہٹ سنتی۔ نہیں بھائی، میں اپنی محنت سے کمانا چاہتی ہوں، پلیز مجھ پر یہ احسان مت کریے گا، انمتا خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو خیام نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، تو سمجھے تمہاری جاب لگ گئی ہے تو میرے انڈر کام کرو گی تو مجھے تسلی رہے گی۔ خیام نے سمجھاتے ہوئے اس کی فائل اس کے ہاتھ میں دی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جو مسکرا کر آنکھوں میں آنسو لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ شکریہ خیام بھائی،
آپ نہیں جانتے مجھے اس جاب کی کتنی ضرورت تھی۔ انمتا خان کے آنسو لڑک کر اس کے گھال پر گرے تھے تو نایام نے نفی میں سر ہلاتے اسے رونے سے منع کیا۔ خوش رہو، اور رونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ورنہ تمہارے باس کا مائنڈ بدل بھی سکتا ہے۔ خیام نے اسے وارننگ دیتی نظروں سے دیکھ کر تو وہ ہنستی آنسو پونچھ گئی۔ انٹرکام اٹھاتے خیام نے ملیشا کو اپنے کیبن میں بلایا جو بوتل میں سے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ مس ملیشا، یہ انمتا خان ہے، یہ آج سے آپ کی طرح سارے معاملات سنبھالیں گی، آپ انہیں سب سمجھا دیجیے گا اور کام آپس میں بانٹ لیں۔ خیام نے کہا تو ملیشا نے کی سانس بھری، وہ واقعی بہت پریشان تھی، اسے ایک ہیلپر کی ضرورت تھی۔ اس نے مسکرا کر انمتا خان کو سلام کیا اور اپنے ساتھ آنے کا کہا تو خیام نے انمتا خان کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جاؤ انو، اور دل لگا کر کام کرنا۔ خیام نے اتنا کہا تھا کہ ملیشا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا باس اتنے پیار بھرے لہجے میں تو کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور لہجہ بھی مسکراتا۔ ملیشا تو بے ہوش ہونے کو تھی جب خیام نے سنجیدہ نظروں سے ملیشا کو منہ کھولے خود کو تکتے پا کر ٹوکا۔ مس ملیشا، خیام کا وارننگ دیتا لہجہ ملیشا کو ہوش میں لایا تھا۔ جی سر، اوکے سر، آئی مس انمتا خان، میں آپ کو سب سمجھا دوں گی۔ ملیشا گھبراتی ہے انمتا خان کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ایک بات تو ملیشا اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ انمتا خان خیام کی کوئی قریبی ہے ورنہ خیام اور مسکرائے یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ انمتا خان بے تحاشا خوش تھی، اس جاب کی سے بے حد ضرورت تھی۔ مس انمتا خان، یہاں آپ بیٹھ کر کام کیا کریں گی؟ میں آپ کو سارے معاملات سمجھا دوں گی۔ میرا نام ملیشا ہے، خیام سر اور سعد قریشی سر کی مشترکہ سیکرٹری ہوں، لیکن اب سے آپ بھی میرے ساتھ سارے کام سنبھالیں گی۔ کوشش کیجیے گا کوئی بھول چوک نہ ہو۔ خیام سر کے علاوہ ایک اور ہیڈ ہے یہاں، سعد قریشی۔ ملیشا انمتا خان کو سب سمجھاتی اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے، جبکہ اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات تھے۔ سعد قریشی یہ نام کہیں اور بھی سنا ہے شاید میں نے۔ انمتا خان منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے خود سے سوال کرنے لگی، کیونکہ یہ نام تو اس نے کہیں اور بھی سنا تھا لیکن کہاں اسے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے کچھ کہا؟ ملیشا اس کے تاثرات دیکھ کر بولی، نہیں آپ فکر نہیں کرے، میں کسی کو بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ انمتا خان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملیشا بھی مسکرائی اور اسے کام کے متعلق سمجھانے لگی۔ جبھی اس کا انٹرکام بجا اور ملیشا نے اٹھایا، جی سر، اوکے سر، میں خیام سر کو فائل دے آتی ہوں اور آپ کو کافی بھی بھجواتی ہوں۔ ملیشا نے کہتی کال رکھی اور انمتا خان کی طرف مڑی۔ یس انمتا خان، میں یہ فائل لے کر خیام سر کے پاس جا رہی ہوں، آپ وہ لیفٹ سائڈ پر آفس دیکھ رہی ہیں نا، یہ بلیک کاپی آپ وہاں سعد قریشی سر کو دے آئیے گا اور اپنا تعارف بھی کروا دیجیے گا انہیں۔ ملیشا نے ہاتھ میں تھامی گرم کافی اس کے حوالے کی اور خود فائلز اٹھاتی دوسری طرف روانہ ہوگی۔ انمتا خان نے ناسمجھی سے کافی کا مگ اٹھایا اور غور سے اسے دیکھ کر سونگا۔ یہ کالا پانی کون پی سکتا ہے؟ یہ تو دیکھنے میں اتنا گندا لگ رہا ہے۔ انمتا خان کافی کو غور سے دیکھتی رہی، پھر قریب جاتے اسے سونگتے ہی انمتا خان کو الٹی آنے لگی تھی۔ اوف، بڑی گندی اسمیل ہے اس کی، تو چھوڑو مجھے، کیا کون سا میں نے یہ کالا پانی پینا ہے۔ انمتا خان نے اپنا حجاب سر پر درست کیا اور سامنے لیفٹ سائڈ پر بنا آفس دیکھا جس کی وال شیشے کی تھی، لیکن اس میں تو وہ خود ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیسی وال تھی؟ اس نے دیکھتے ہوئے سوچا، پھر اگنور کرتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سعد قریشی نے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے اندر آنے کی اجازت دی تھی تو انمتا خان بھی اجازت ملتے ہی دروازہ کھول کے، جبکہ اس کے اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ لیکن انمتا خان نے سامنے جس انسان کو لیپ ٹاپ پر جھکا دیکھا اس کے چھکے چھوٹ چکے تھے۔ اس کے ہاتھ میں تھاما کافی کا مگ کپ کپایا، کانوں میں صاف آواز گونجی تھی، ہیلو پولیس آفیسر، میں سعد قریشی بات کر رہا ہوں۔ انمتا خان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب سمجھ آیا تھا اسے یہ نام اتنا سنا کیوں لگا تھا، کیونکہ پولیس والے نے وہ نام لیا تھا، سعد قریشی۔ بلند آواز کے ساتھ حیرت سے بڑبڑائی تھی کہ سعد قریشی جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اپنے نام کی آواز سنتے نظریں اٹھا کر جو سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تو اس کی حالت بھی انمتا خان سے کچھ الگ نہ تھی۔ وہ حیران آنکھوں سے انمتا خان کو دیکھنے لگا، لیکن پھر حیرانی کی جگہ غصہ دھر آیا۔ لیپ ٹاپ چھوڑ دے اس نے گہری سرمئی آنکھوں میں غصے کی تپش لیے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں جلا کر خاک کر دے گا۔ اسے دیکھ انمتا خان نے تھوپ نکلا تھا، ایک ایسا فضول اتفاق تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سعد قریشی نے چبا چبا کر پوچھا تھا کہ اسے سامنے کھڑی لڑکی کی موجودگی اپنے آفس میں زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی، جبکہ انمتا خان کو تو شاید صدمہ ہی لگ گیا تھا سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کر۔ تمہیں آواز نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سعد قریشی سے خاموش دیکھ دہاڑا تو اس کے غصے کو دیکھ کر اچھلی اور گرم
کافی کے چھینٹے اس کے ہاتھ پر گرے۔ آہ! انمتا خان نے تکلیف سے آنکھیں میچی کیونکہ کافی کافی زیادہ گرم تھی اور جو اس کے اوپر ہاتھ پر گری تھی، جبکہ سعد قریشی نے کوفت سے آنکھیں بند کر کے کھولی سی۔ ڈسکسٹنگ گرل، سعد قریشی نے غصے سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سعد قریشی کے چہرے پر نرمی کے تاثرات تک نہیں آئے تھے۔ انمتا خان نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ سپاٹ چہرہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے غصہ آیا اپنی نم آنکھوں پر۔ ایک ہاتھ سے اپنے آنسو پونچھتے سے سامنے بیٹھے بندے کو دیکھا کہ بہت مغرور تھا۔ تم میرے آفس میں کیا کر رہی ہو؟ سعد قریشی نے ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا کہ انمتا خان کے ماتھے پر بھی اب بل آئے۔ وہ اس آدمی سے ڈرتی نہیں تھی، اسے تو خود اس بندے سے سخت نفرت تھی۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، لیکن اگر مجھے تھوڑا سا بھی پتا ہوتا نا کہ آپ جیسی کنچی آنکھوں والا جلاد بھی یہاں کام کرتا ہے تو میں مر جاتی، لیکن اپنے فرشتوں کو بھی اس کمپنی کے آس پاس بھٹکنے نہ دیتی۔ کافی کا کپ ٹیبل پر پٹک کر رکھ کے اس کو سعد قریشی کو دیکھ کر غصے سے کہا تھا، جبکہ اپنی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھے سعد قریشی نے اپنی گہری سرمئی آنکھوں سے اس کا اپنی نم آنکھیں پونچھنا، پھر اس کا چیخنا، پھر اس کا کافی کے کپ کو پٹک کر اس کی ٹیبل پر رکھنا بہت غور سے دیکھا تھا۔ اسے انتہائی بری لگی تھی یہ لڑکی، جسے نہ بات کرنے کی تمیز تھی اور نہ ہی کہیں جاب کرنے کا ڈنگ۔ کافی اس کا ٹیبل پر بھی گری تھی انمتا خان کے پٹک کر رکھنے سے، جس سے سعد قریشی کا دماغ اور گھوم گیا تھا۔ اتنی بدتمیزی اس کے آفس میں کھڑے ہو کر، وہ بھی اسی کے سامنے! کس نے دی تم جیسی لڑکی کو میرے آفس میں جو؟ سعد قریشی نے بہت تحمل سے خود پر ضبط رکھتے ٹیبل پر پڑی کافی کو دیکھ کر پوچھا، کیونکہ یہ لڑکی اس کی انڈسٹری میں کام کرنے کے لائق ہرگز نہیں تھی۔ مجھ جیسی لڑکی مطلب آپ خود کو بہت پہنچی ہوئی چیز سمجھتے ہیں، خود کو گھمنڈی انسان کہیں کہ یہ میرے بھی۔ انمتا خان نے چلاتے کچھ بولنا چاہا، جب اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سعد قریشی ہاتھ روک کر اسے خاموش کرنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اس آفس میں ہرگز کام نہیں کر سکتی، دفع ہو جاؤ۔ سعد قریشی نے انگلی کے اشارے سے سیدھا باہر نکلنے کا کہا تھا۔ میں بالکل نہیں جاؤں گی یہاں سے، اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے جیل بیچنے کی؟ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا اور آپ نے سیدھا میری جیل کی ٹکٹ کٹوا دی۔ ایک گھمنڈی اور بدتمیزی انسان ہے آپ۔ سامنے کھڑا شخص آپ کو بہت حقیر کیڑے مکوڑے جیسا لگتا ہے نا، لیکن میں بھی انمتا خان ہوں۔ اینٹ کا جواب پتھر پھینک کر دینا خوب آتا ہے مجھے۔ سامنے والے کا سر پھاڑنے سے پہلے سوچتی بھی نہیں ہوں میں، اس لیے آئندہ منہ توڑ دوں گی۔ سعد قریشی نے اسے پھر سے جلتے توے پر بٹھا دیا اور غصے سے چیخ پڑی تھی، اور پھر جو بولنا شروع ہوئی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ سعد قریشی نے شعلے برساتی آنکھوں سے اپنی ٹیبل پر رکھا پانی سے بھرا گلاس اٹھایا اور اس کے منہ پر پھینکا، جس سے انمتا خان کی زبان کو ایک لگی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سانسیں روکے سعد قریشی کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اچانک ہوا کیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو صاف کیا، جبکہ سعد قریشی نے پاس آ کر غصے سے اس کی کلائی پکڑی تھی اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لایا، جو خاموش سکتے حالت میں اس کے ساتھ کھینچی بھی چلی آ رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے اس نے انمتا خان کا ہاتھ چھوڑا، جو لہراتے سامنے زمین پر گری تھی، جبکہ سعد قریشی اب پینٹ کی دونوں پاکٹس میں ہاتھ پھنسا کر اسے طنزیہ انداز میں دیکھنے لگا، جس کا چہرہ اہانت کے مارے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں سعد قریشی ہوں، یہ میرا آفس ہے۔ تمہیں کیا لگا یہ سڑک ہے جہاں تم جو چاہے بکواس کرو گی اور میں خاموشی سے سنتا رہوں گا؟ سعد قریشی نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے سپاٹ نظروں سے اسے ذلیل کیا تھا۔ کتنے لوگوں میں وہ زمین پر پڑی آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھنے لگی۔ تم جیسے لوگوں کو میں اپنے آفس کے اندر جاب دینا تو دور کی بات، آس پاس پھٹکنے بھی نہ دوں۔ بات کرنی تمہیں تمیز سے آتی نہیں اور چلی ہو قریشی انڈسٹری میں کام کرنے۔ سعد قریشی اس کے وجود کو حقارت سے دیکھتا ہوا بولا تھا، اور پھر تیز آواز میں اس نے گارڈز کو آواز لگائی۔ گارڈز! اس کی گراہت اتنی تیز تھی کہ اگر قیام کا آفس ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو وہ ضرور یہ تماشا روک دیتا، لیکن یہاں نہ ملیشا موجود تھی نہ ہی قیام۔ گارڈ فوراً سے پہلے وہاں آئے، جسے دیکھ انمتا خان کے چہرے پر حیرانی آئی تھی۔ وہ اسے اب یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالنے والا تھا۔ وہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ثابت ہوا تھا۔ انمتا خان کو سخت نفرت محسوس ہوئی اس سے۔ اس کچڑے کو یہاں سے اٹھاؤ اور باہر پھینکو، اس کے بعد اس جگہ کو اچھی صاف کروانا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ سعد قریشی کے لہجے میں اتنی ناگواری اور حقارت تھی کہ انمتا خان جھٹکے سے کھڑی ہوتی گارڈ کی طرف پلٹی، جو اسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خبردار، اگر مجھے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔
اس نے انگلی اٹھا کر تاکید کی تھی کہ گارڈ نہیں تھم کر سعد قریشی کو دیکھنے لگے جو مغرور نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ خود کو انسان کہتے ہیں؟ خود کو دیکھیں اور بتائیں کہ آپ جیسے انسان ہوتے ہیں؟ یہ گھمنڈ اور یہ غرور کس بات کا ہے آپ میں؟ یہاں موجود لوگ آپ کو اپنی خدمت پیش کرتے ہیں اور آپ اس بات کا انہیں معاوضہ دیتے ہیں۔ آپ نے خرید نہیں لیا آفس میں موجود لوگوں کو کہ جو اتنے مغرور بنے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ اننتا خان غصے اور تقریر کا شکار ہوتی چلائی تھی کہ وہاں موجود لوگ اس کی اتنی جرت دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ سعد قریشی نے دانت پیس کر اس لڑکی کو دیکھا جو اتنی تذلیل کے بعد بھی اپنی جگہ ڈٹی کھڑی تھی۔ کافی ڈیٹ لڑکی ثابت ہوئی تھی یہ۔ مجھے یہ جاب خیام بھائی نے دی اور میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ کے گارڈ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھیے سعد قریشی، میں بتا چکی ہوں، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی یہاں کی۔ اگر بدتمیز ہونے کا لقب آپ نے مجھے دے ہی دیا ہے تو میں اب اس پر پوری اتر کر دکھاؤں گی آپ کو۔ وہ قدم قدم اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے انگلی اٹھاتے اسے وارن کر رہی تھی۔ سعد قریشی کے ماتھے کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ وہ غصے سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ اس کے آگے بولتی ہی جا رہی تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس کے آگے بولے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گھسیٹتا ہوا خود اسے باہر نکال کر پھینک آئے، لیکن اس کے خیام بھائی لفظ پر وہیں رک گیا۔ خیام بھائی، وہ غصے میں بڑبڑایا۔ اسی لمحے خیام اپنے آفس سے باہر نکلا اور اس کے پیچھے ملیشا۔ جب وہ دونوں اتنے ہجوم کو دیکھ کر رکے، خیام کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ خیام کی باری آواز پر سب چونکتے پلٹے اور سامنے کھڑے خیام کو دیکھ کر فوراً کے پہلے اپنی اپنی سیٹ پر پہنچے، جبکہ سعد قریشی اور اننتا خان ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے غصے سے ایک دوسرے کو بو رہے تھے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر سے نہ ہٹی تھی جب خیام انہیں ایسے دیکھتے قدم قدم چلتا ان کے پاس آیا، اور ملیشا تو وہی صدمے سے کھڑی تھی۔ اس نے تو اننتا خان کو سعد قریشی کا آفس میں کافی دینے بھیجا تھا اور یہاں جنگ کا میدان لگا تھا۔ اننتا خان، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ خیام نے نرمی سے اس کا بازو پکڑتے اپنی طرف رخ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ خیام کو دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور اپنا بازو چھڑواتے خیام کا بازو تھامتی اس پر سر ٹکاتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے ایسے روتے دیکھ خیام تو گھبرا ہی گیا، جبکہ سعد قریشی سامنے کھڑا کبھی اس لڑکی کی جرت دیکھ رہا تھا اور کبھی خیام کو جو پریشان تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھپا رہا تھا۔ خیام نے چاروں طرف دیکھا جہاں سب ابھی تک انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایسے تماشے اسے آفس میں ہرگز نہیں پسند تھے۔ اس نے ایک قہر دھاتی نظر سے سعد قریشی کو دیکھا اور دوسری نظر سب کو۔ آپ سب اپنا کام کریں، یہاں کوئی تماشا نہیں چل رہا، خیام نے سرد آواز میں سب کو دیکھ کر کہا تو سب فوراً نظریں نیچی کرتے کام میں لگے اور خیام اننتا خان کو تھامتا سعد قریشی کے کیبن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سعد قریشی تو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس تھی؟ خیام نے اندر آتے سے صوفے پر بٹھایا تو اننتا خان نے خود کو سنبھالتے آنسو پوچھے اور خیام نے اننتا خان کو ٹیشو تھمائی۔ سعد قریشی بھی پلٹ کر اندر آیا، دروازہ بند کیا۔ خیام، یہ کس لڑکی کو تم نے یہاں جاب دی ہے؟ نہ اس لڑکی کو بات کرنے کی تمیز ہے، نہ کوئی کام کرنے کا ڈنگ، اور تم نے اسے جاب دی کیسے کر سکتے ہو تم یہ؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ سعد قریشی اس کے قریب آتے چبا چبا کر بولا تھا کہ اسے سخت زہر لگی تھی اننتا خان کے لیے کی گئی خیام کی ہمدردی، جبکہ خیام ابھی بھی اننتا خان کے پاس کھڑا اور اسے پانی کا گلاس تھام مارتے وہ سنجیدہ تاثرات لیے سعد قریشی کی طرف مڑا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ خیام نے پوچھا۔ تم نہیں جانتے خیام، یہ وہی صبح والی لڑکی ہے جس نے میری کار کے سامنے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اور میں نے اسے پولیس کے حوالے کیا تھا، سعد قریشی نے خیام سے کہا تو پولیس والی بات پر خیام کی آنکھوں میں سرد مہری اتری۔ اس کی نیلی آنکھیں غصے کا صاف پتہ دے رہی تھی، جسے دیکھ سعد قریشی بھی کھٹا۔ اننتا خان میری بہن ہے سعد قریشی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے پولیس کے ہاتھوں دینے کی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا اپنا غصہ کنٹرول رکھا کرو۔ اننتا خان ہو یا کوئی اور بھی ہو، تم ایسے کسی بھی لڑکی کو انسلٹ نہیں کر سکتے سعد قریشی۔ اور پولیس؟ سیریسلی؟ قیام نے غصے سے دھیمی آواز میں سے کہا تھا کیونکہ وہ اننتا خان کے سامنے اپنی دوست کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ سعد قریشی نے حیرانی سے اس کی باتیں سنی۔ واٹ؟ آر یو سیریس؟ یہ کون سی بہن پیدا ہوگی تمہاری اچانک؟ سعد قریشی نے غصہ کنٹرول کرتے اس سے بھی دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ یہ کیا کوئی ڈرامہ چل رہا تھا؟ اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا یہ سن کر۔ شٹ اپ اینڈ سے سوری ٹو ہر، خاموش ہو اور معافی مانگو اس سے۔
خیام نے ایک چبا چبا کر کہا تو سعد قریشی نے آئیبرو چکاتے خیام کو پھر پلٹ کر ایک نظر انمتا خان کو دیکھا جو اب خون خوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سعد قریشی نے تنزیہ ہنستے سے دیکھا پھر پلٹ کر خیام کو، ہمیں لگتا ہے میں معافی مانگ لوں گا، اور وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی سے جس نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کر کے تارا حساب بے باک کر دیا ہے اور اب تمہیں دیکھ کر آنسو بہا رہی ہے۔ یو تھنک کہ اب میں اس سے معافی مانگوں گا؟ سعد قریشی نے گھور کر خیام کو دیکھا جو ابھی بھی سعد قریشی کو ناگواری سے ہی گھور رہا تھا، لیکن سامنے بھی سعد قریشی تھا، اس کا دوست، وہ مانگ ہی نہ لیتا معافی۔ خیام خاموش ہوتا کہ انمتا خان کی طرف بڑھا اور اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ انو، یہ میرا دوست ہے سعد قریشی۔ خیام نے نرمی سے اس کا تعارف کروایا تو سعد قریشی اب داد دیتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خیام اتنی نرمی سے بات صرف اپنی ماں اور اس کی آنی سے کرتا تھا، اور ان کے بعد اب اس لڑکی سے کر رہا تھا جو کم سے کم سعد قریشی کا تو اس نرمی کے لائق ہرگز نہیں لگی تھی۔ سعد قریشی نے کوفت سے سوچتے آنکھیں گھمائی تھی کہ بھائی یہ بہت بدتمیز انسان ہے، میں ان کے کام نہیں کروں گی۔ انمتا خان نے نم لہجے میں خیام کو دیکھتے ہوئے کہا تو خیام نے نفی میں سر ہلاتے سے رونے سے روکا اور پھر اس کے لفظوں پر اسے پھورا، جبکہ سعد قریشی کے سر پر لگی تھی اور تلووں پر بچھی۔ اتنی بدتمیزی کے بعد وہ اسے ہی بدتمیز کہہ رہی تھی کہ تم کسے بدتمیز کہہ رہی ہو، ذرا ادھر دیکھ کر کہنا، جسٹ لک ایٹ می گرل۔ سعد قریشی اس کی طرف قدم بڑھاتے وہ غصے سے بولا تو وہ بھی خونخوار نظر سے اسے جوابت دیکھنے لگی۔ جو بدتمیز ہوتا ہے نا اسے ہی بدتمیز کہا جاتا ہے، منحوس آنکھوں والا جلاد کھڑوس۔ انمتا خان اپنی عادت کے مطابق آخری کے لفظ تیز آواز میں ہی بڑبڑائی تھی، حالانکہ وہ چاہتی نہیں تھی کہ وہ اونچی آواز میں بولے، لیکن عادت سے مجبور۔ سعد قریشی کی برداشت کی حد ختم ہو، وہ اس کے منہ پر ہی اسے بدتمیز جلاد کھڑوس کہہ رہی تھی۔ لیسن خیام، یا تو یہ لڑکی اس آفس میں کام کرے گی یا میں، بھلے یہ تمہاری بہن ہوگی لیکن میں اتنی بدتہذیب لڑکی کو یہاں کام کرتے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ بھی خود کے لیے۔ سعد قریشی نے خود پر ضبط کرتے خیام کو کہا تو خیام نے سے گھور کر آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کو کہا۔ سعد قریشی سے اب یہ ڈرامہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سعد قریشی، سیریسلی تم کوئی بچے ہو جو ایسے بیہیو کر رہے؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا یہ تم ہو۔ خیام نے سعد قریشی کو دیکھ کر کہا، اور انو تم اس طرح بدتمیزی نہیں کر سکتی، میں چاہتا ہوں پرانی باتیں بھول کر تم دونوں پروفیشنل ہو کر کام کرو، نہ کہ یوں بچوں کی طرح جھگڑو۔ اس لیے انو آئندہ تم اس طرح سعد قریشی سے بدتمیزی نہیں کرو گی۔ خیام نے کہا تو وہ دونوں بڑبڑاتے ہوئے چپ ہو گئے، پھر وہ اٹھ کر باہر چلے گی۔ اگلے کئی دن گزر چکے تھے، وہ دونوں بس اپنے اپنے کام پر فوکس کیے تھے، مگر جب بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا دونوں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے نہ جانے ایک دوسرے کا کون سا قرض چکانا ہے، یا ایک دوسرے سے نہ جانے کون سی برسوں پرانی دشمنی تھی جو وہ نبھا رہے تھے۔ یہ تو خیام کی وجہ سے انمتا اس سے جھگڑنے سے پرہیز کرتی تھی، کیونکہ وہ خیام کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ خیام اور اس کی والدہ نے ہمیشہ ان لوگوں پر احسان کیے تھے، وہ احسانوں کے بدلے ہی چپ تھی، لیکن سعد قریشی اب اس کی چپ پہ بھی جنجلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پھر سے اس سے الجھے اور وہ اسے سنانے کا موقع ڈھونڈ لے۔ آج جب وہ آفس پہنچا تھا، جیسے ہی اندر آیا تو وہ شہروز کے ساتھ کھڑی گپے ہانک رہی اور اس کے ساتھ اس طرح ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی جیسے دونوں میں نہ جانے کتنی دوستی ہو۔ اسے اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور جیسے ہی پاس آیا تو اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی اور وہ وہیں تھم گیا۔ ارے شہروز، تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں اس خڑوس باس کے بنا بہت اچھے سے کام کرتے ہوں۔ جب وہ پاس نہیں ہوتا نا تب تو میں بالکل ہی ریلیکس رہتے ہیں، لیکن جب وہ آ جاتا ہے نا تو سارے کام ہی غلط ہونے لگتے ہیں۔ اس کی شکل ہی میرے لیے منحوس ہے۔ ارے میرا بس چلے تو میں اسے آفس سے ہی نکال دوں۔ وہ اس طرح بولی جیسے گویا وہ اس آفس کی مالکن ہے۔ وہ اپنے ہی دن میں بولتی ہی جا رہی تھی اور شہروز اسے اشارے سے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے کھڑا سعد قریشی اس کے خیالات سن کر زور سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا، پھر جیسے ہی وہ پلٹی اس کی مسکراہٹ اس طرح غائب ہوئی جیسے کبھی مسکرائی ہی نہ ہو۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھسیٹتا ہوا کیبن میں لے آیا۔ سب آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، اس کی ہمت کیسے ہوئی سعد قریشی کے خلاف اتنا بولنے کی؟ وہ گلا نہ دبا رہے اس چھلانگ بھر کی لڑکی کا۔ سعد قریشی نے دروازہ بند کرتے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ ممتا نے ہڑبڑاتے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تو اس کی سخت گرفت میں تھا، جبکہ اس کی لال آنکھیں دیکھ کر اس کی جان جا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے خوف کو واضح نہیں ہونے دیا۔ چھوڑے ہمارا ہاتھ ورنہ ہم، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی، لیکن سعد قریشی کی نظروں میں چھپی وارننگ سے چپ ہو گئی۔ تم
2 कोड़ी की लड़की मेरे ऑफिस में खड़े होकर मुझे जलील करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन बेहुदा नामों से पुकारने की और दूसरे के सामने मेरा मजाक उड़ाने की। सात कुरैशी उसके मुंह पर दहाड़ा था और वो उसकी गिरफ्त में उछल ही पड़ी थी। बाजुओं पर गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी, लेकिन इस अना के मारे को अपनी दांत के अलावा और कोई जात दिखती ही कहा थी कि दूसरे को दर्द भी हो सकता है। अनंता की आंखों में दर्द से आंसू आने लगे थे, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी ये आंसू गालों पर न लुढ़क। तुम्हें क्या लगता है तुम खयाम की कुछ लगती हो तो मैं तुम्हारी बकवास यूं ही सुनता रहूंगा? सात कुरैशी ने फिर गुस्से में दांत भींचते हुए कहा था और हानिम उसका गुस्सा देख डर कर आंखें बंद कर की, जिसे देख सात कुरैशी तंजिया मुस्कुराया था। क्या कहती फिरती हो, सबसे डर नहीं लगता मुझसे? मैं सामने आ जाऊं तो तुम देख लोगी मुझे, तो देखो अब क्यों आंखें बंद कर रही है, देखो। सात कुरैशी के गिर्राने पर अनंता की बेसाख्ता चीख निकली थी, जबकि उससे बाजुओं का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं ठीक ही कहती हूँ, अब जल्लाद हैं। वो रोते रोते चीखी थी, जबकि आंखें अभी तक बंद थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि ये आंसू उसके सामने निकले भी कैसे। खबरदार अगर आइंदा इन फिजूल लफ्जों से मुझे पुकारा, वरना सात कुरैशी को तुम अभी जानती नहीं हो। सात कुरैशी ने मजीद दबाव बढ़ाते हुए कहा। वो गुस्से में उसके इतना करीब था जिससे वो दोनों ही गाफिल थे। आप इसी लायक हैं, छोड़े मेरा बाजू, वरना आप अभी अनमता खान को भी नहीं जानते। अनमता ने गुस्से में चबा चबा कर कहा। तो सात कुरैशी उसकी हठधर्मी देखते मजीद उसके बाजुओं पर दो जोर देगा, जबकि उसकी होंठों पर तंसिया मुस्कुराहट थी। अनंता के लबों से दर्द से सिसकी निकली थी। उसे लगा कि अब उसका बाजू टूट ही जाएगा। तुम्हें जानने में कौन इंटरेस्टेड है? तुम जानने लायक हो भी नहीं। मैं तुम्हें जितना जानता ना, मुझे उतनी ही चिढ़ होती है तुमसे। ज्यादा जान लिए तो जहर लगने लगोगी। सात कुरैशी ने मुस्कुराते वार किया उस पर, जबकि वो दर्द से बिलबिला रही थी। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, हानिम ने बुरी तरह रोते हुए कहा। तो सात कुरैशी ने इसके आंसुओं को देखते गिरफ्त कम की, लेकिन छोड़ा नहीं था। सात कुरैशी ने उसे देखा। हरे रंग के हिजाब में वो आंखें नीचे कांप रही थी, घनी पलकें मुड़ी हुई गीली हो रही थी, जबकि होंठ भी कपकपा रहे थे। रुखसार पर दर्दी छा रही थी। अचानक सात कुरैशी को वो वक्त याद आया जब वो खड़ी शहरोज से हंस हंस कर बातें कर रही थी। अपने केबिन में बैठा उसे ही देख रहा था। गुस्सा इस बात पर नहीं था कि वो शहरोज से बात कर रही है, गुस्सा इस बात का था कि वो सबसे मुस्कुरा कर बात करती थी, लेकिन उससे हमेशा जल बुनकर ही बात करती थी। सात कुरैशी को अचानक कैसे गुस्सा आया। अभी थोड़ी देर पहले कैसे मुस्कुरा रही थी, फिर से भी तो मुस्कुरा सकती थी ना। मुस्कुराओ। कुरैशी ने बाजू छोड़कर अब इसके दाएं बाएं हाथ रखते हुए कहा। तो अनमता उसके छोड़ते ही बुरी तरह अपने बाजू मसलने लगी और सर नीचे पिए, जबकि उसकी बात को तो शायद सुना ही नहीं था। अपनी तकलीफ सबसे बढ़कर थी इस वक्त महसूस हो रही। सात कुरैशी माथे पर बड़ डाले सर झुकाए इस जो खड़ी थी उसे देख रहा था, जो उसके कंधों से भी नीचे आ रही थी। मैंने कहा मुस्कुराओ, सात कुरैशी ने फिर से सख्त लहजे में कहा। तो अनंता सर उठाते उसे देखने लगी। क्या ये शख्स पागल था, नफ्सियाती था? उसे इतना रुलाकर कह रहा था मुस्कुराओ। मुस्कुराती है मेरी जूती। मेरा रास्ता छोड़िए मिस्टर सात कुरैशी, वरना अनंता खान कुछ कहेगी नहीं बल्कि कर गुजरेगी। खानम ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे धकेला और उंगली उठाते हुए कहा था। तो सात कुरैशी जिसने खुद को ढीला छोड़ा था, उसके धकेलने से एक कदम दूर हुआ, लेकिन हटा नहीं, जबकि उसके बाजुओं में जलन होने लगी थी। वो मसलती जा रही थी और आंसू बिना इजाजत निकले जा रहे थे, जिसे देख सात कुरैशी तंजिया मुस्कुराया। आज तो इन आंसू ने काफी धोखाबाजी कर दी तुम्हारे साथ। आज तुम्हारे डूबने से भी नहीं रुक रहे ये। सात कुरैशी ने हंसते तंज का तीर चलाया। तो अनमता ने फौरन आंसू पूंछते कहरबार नजरों से इसे देखा। सात कुरैशी, आपको उसका बदला चुकाना पड़ेगा, आपको सॉरी कहना होगा। और मैं जानती ये लफ्ज आपके मुंह से इतनी आसानी से तो नहीं निकलेगा, लेकिन अनमता अफरीदी वादा करती है आप पर यह वक्त मैं जल्दी लेकर आऊंगी। सात कुरैशी ने ताक देती नजरों से उसकी वार्निंग को सुना था। इस लड़की में वाकई हिम्मत तो बहुत थी, वरना किसी लड़की को आज तक सात कुरैशी ने अपनी टक्कर पर आते नहीं देखा था। इतनी हिम्मत कि उसे उंगली दिखा रही थी और उसे सॉरी कहने का कह रही थी। इतनी हिम्मत, इसमें सात कुरैशी वाकई हैरान था। तुम्हें पता है, तुम्हें ना गलत फहमियां बहुत होती हैं। ये तुम जैसे लोग इतना ऊंचा कैसे सोच लेते हैं? शर्म नहीं आती अपनी औकात से ऊंची चीजें सोचते हुए? सात कुरैशी तंजिया मुस्कुराते हुए बोला। तो अनमता संजीदा चेहरा लिए से देखने लगी। इस शख्स को वाकई अपनी दौलत पर इतना हुरूर था। क्यों? गलत फहमियां मुझे नहीं आपको हैं।
ایسا ہے ہی کیا آپ کے پاس سعد قریشی؟ ایسا کیا خاص ہے آپ کے پاس جو کسی کے پاس نہیں؟ اس دولت پر آپ کو غرور کرے نا، یہ تو ہر 2 بندوں کو چھوڑ کر تیسرے کے پاس ہے۔ تو یہ غرور کس بات کا ہے؟ میں آپ کی ان باتوں سے ہرٹ نہیں ہوتی، بلکہ مجھے ہنسی آتی ہے آپ پر۔ دولت بھی کوئی غرور کرنے والی چیز ہے؟ او خدایا، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ انمتا کہتے کہتے ہنسنے لگی اور سعد قریشی سپاٹ چہرہ ریا سے دیکھنے لگا۔ کچھ خاص رکھے اپنے پاس پھر غرور کریے گا۔ دولت غرور کرنے کی چیز نہیں ہوتی مسٹر سعد قریشی۔ انمتا قریب آتی اس کے کندھے پر سے گرد جھاڑتی مسکراتی ہوئی جانے کے لیے پلٹ کی، جبکہ سعد قریشی مٹھیاں پیچھے سپاٹ چہرہ لیے اس کی کشت دیکھ رہا تھا جو وہاں سے جا چکی تھی۔ انمتا خان، یہ غرور تمہارا ایسا توڑوں گا نا کہ مسکرانا بھول جاؤ گی۔ ویٹ اینڈ واچ۔ سعد قریشی نے کہتے ہوئے کرسی کو ٹھوک کر ماری تھی غصے میں جو الٹ کر گری تھی۔ پھر وہ سر تھامے کرسی پر بیٹھ کر اسی کے بارے میں سوچنے لگا جو آج صبح صبح ہی جلا کر خاک کر گئی تھی۔ وہ باہر آ کر کتنی دیر اپنے بازو سہلاتی رہی جو اس ظالم کی گرفت سے درد کرتے جا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد خیام کے آفس آئے تو سعد قریشی بھی وہیں تھا۔ خیام بھائی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا جلدی جانا ہے مجھے۔ وہ پاس آ کر بولی، ہاں گڑیا جاؤ تم، آنٹی انتظار کر رہی ہوں گی۔ خیام نے فوراً کہا تو سعد قریشی چونک گیا۔ 1 منٹ، کس طرح کیسی جا سکتی ہے مجھ سے اجازت لیے بغیر؟ اور آفس کے کام کون کرے گا؟ سعد قریشی تب کر بولا، ارے ریلیکس، میں نے ملیشا کو بول دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی میں باقی کے سب سنبھالوں گی۔ دراصل انو کے سسرال والے آ رہے ہیں، دن رکھنے سے اسی لیے سے جلدی جانا ہے۔ خیام اپنے ہی دن میں بولتا جا رہا تھا اور سعد قریشی کا ذہن سسرال والوں میں اٹک چکا تھا۔ واٹ، یہ اس کی شادی ہے؟ ایسے کیسے شادی کر سکتی ہے یہ؟ سعد قریشی بے یقینی سے بولا، کیوں سر، میری شادی نہیں ہو سکتی؟ اور آپ نے پوچھ کر شادی کروں گی کیا؟ منہ بنا کر بولی، تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، اور تم جیسی کی شادی سے مجھے کیا لینا دینا؟ مجھے کون سا نہیں پتا کہ تمہاری شادی کس طرح کے لڑکے سے ہونی ہے، ہوگا کوئی نکھٹو لوئر مڈل کلاس، مگر انداز تو ایسے جیسے کسی شہزادے سے شادی ہونے والی ہے۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولی تو ورنہ آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ بس کر دو سعد، خیام نے سخت لہجے میں کہا، پھر اٹھ کر انو کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیسٹ آف لک گڑیا، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ لاتی تھینک یو بول کر وہاں سے نکل گئی۔ سعد قریشی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بہت بے چینی فیل کر رہا تھا۔ گھر آ کر بھی اس کی بے چینی کم نہیں ہوئی تھی۔ بار بار انمتا کا دھیان ہی ذہن میں آ رہا تھا۔ جب سے اس کی شادی کا سنا تھا دل کو جیسے کہیں قرار ہی نہیں تھا۔ کیوں سوچ رہا ہوں میں اس کے متعلق اتنا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے یا نہیں، وہ خود کو باور کروانے لگا، مگر دل تو جیسے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تمہیں پیار ہو گیا ہے انمتا سے؟ تم اسے کسی اور کے ساتھ ہنستا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی اور کا ہوتا ہوا۔ اس کے اندر سے آواز آئی تو وہ جیسے ساکت رہ گیا۔ کچھ پل وہ اپنے عکس کو سامنے آئینے میں دیکھتا رہا، پھر نفے میں سر ہلاتا گرنے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، وہ لڑکی میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ اس کا اور سعد قریشی کا کیا جوڑ؟ وہ خود کو سمجھانے لگا، مگر عشق کہاں یہ باتیں سمجھتا ہے۔ وہ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ اگلے دن وہ آفس پہنچا تو ہانی اس کے پاس فائل لے کر آئی۔ بھائی پسند کی شادی ہو رہی ہے کیا؟ اچانک سے اس نے سوال کیا تو وہ حیران کی سو سیدھے کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا؟ اور آپ میرے مامی چاچے کے پتر ہیں تو ہیں نہیں کہ میں آپ کو اپنے بارے میں انفارمیشن دیتی پھروں؟ وہ منہ بنا کر بولتی اسے پھر سے غصہ دلا گئی۔ اس لیے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا کہ خیام اندر داخل ہوا۔ ہائے گڑیا، کہتی ہو؟ خیام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ شادی کی ڈیٹ کیا رکھی؟ خیام کے اگلے سوال پر سعد قریشی کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ 10 دن کے بعد ہے اور مجھے بس 3 دن کی چھٹیاں چاہیے، آپ فکر مت کیجیے، میں چوتھے دن یہاں پر ہوں گی آفس میں۔ وہ جلدی سے بولی اور سعد کا دل تو 10 دن پہ ہی اٹک گیا تھا۔ مطلب صرف 10 دن تک، اور 10 دن کے بعد وہ کسی اور کی بن جائے گی اور کوئی اور اس کا حقدار ہوگا۔ سوچ کے آتے سعد قریشی کے اندر جیسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ لب بینچ کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ ارے بالکل نہیں، کوئی ضرورت نہیں اتنی جلدی آنے کی۔ اطمینان سے 15-20 دن انجوائے کرنا اپنے شوہر کے ساتھ، اور جاب اگر تمہیں چھوڑنی بھی ہوئی تو تم سے کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہوگا۔ خیام نے کہا، ایسے کیسے نہیں ہوگا جرمانہ؟ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمارا کانٹریکٹ پورے ہونے سے پہلے یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی، اور رہی بات چھٹیوں کی تو وہ چوتھے دن یہ یہاں پر ہونی چاہیے، میں بالکل بھی اسے چھٹی نہیں دوں گا مزید۔ سعد قریشی تب کر بولا،
نہ جانے غصہ کس بات پر آ رہا تھا، اس بات پر کہ وہ شادی کری ہے یا اس بات پر کہ وہ شوہر کے ساتھ انجوائے کرے۔ اس کا پشارے خون بلند ہونے لگا۔ فکر مت کیجیے، میں اپنی بات کی پوری پکی ہوں، نہ تو جاب چھوڑوں گی اور نہ ہی 3 سے زیادہ چھٹیاں۔ وہ اطمینان سے بولتی اٹھ کر چیزیں سمیٹتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شادی کا دن آ پہنچا تھا اور اس کی مہندی تھی۔ سسرال کی طرف سے پیلے رنگ کا ایک سوٹ آیا تھا جس پر گوٹی لگی تھی اور سوٹ کا کپڑا بہت گھٹیا تھا، لیکن ہانی پر وہ ڈریس پھر بھی بہت سوٹ کر رہا تھا۔ وہ عام سا ڈریس اس پر آ کر بھی جیسے خاص بن گیا تھا، گویا بنا ہی اسی کے لیے ہے۔ اس نے اپنے آفس میں سے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا سوائے خیام کے، کیونکہ ایک تو وہ رشتے دار تھا، دوسرا اس کا باس بھی۔ وہ پھولوں کے زیور سے آراستہ ہلکے سے میک اپ میں بیٹھی تھی۔ محلے کی لڑکیاں آ کر تیل مہندی کی رسم کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس کے سسرال والے بھی پہنچنے والے تھے کیونکہ اس کا نکاح آج ہی تھا۔ کچھ دیر گزری تو اس کی ماں نے آ کر پیغام دیا کہ خیام آیا ہے۔ وہ ان سے ملنے کے لیے بیٹھک کی جانے پڑ گئی۔ ساتھ بیزاری سے اس چھوٹے سے بیٹھک نما کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے تو خیام نے کل شادی کے دن ہی آنا تھا، مگر خیام کی والدہ طلعت بیگم نے کچھ سامان وغیرہ بھیجا تھا کہ وہ پہنچانے کے ارادے سے وہ آج ہی یہاں پر چلا آیا، اور ساتھ میں زبردستی اس کو بھی گھسیٹ لے آیا تھا۔ سلام کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تو انمتا پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے پل کے جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ اتنی سادگی میں بھی غضب ڈال سکتا ہے، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی دودیا رنگت بغیر کسی میک اپ کے بھی سرخیاں چھلکا رہی تھی۔ وہ سلام کرتی ہوئی خیام کے پاس پہل گئی۔ کچھ دیر وہ لوگ باتیں کرتے رہے اور پھر انمتا کی والدہ ان کے لیے چائے لے آئی۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ پتہ چلا کہ مہمان آ چکے ہیں اور نکاح کی رسم ہونی ہے۔ وہ لوگ جو نکلنے ہی والے تھے انمتا کی والدہ کے اصرار پر نکاح میں شامل ہونے کے لیے رک گئے۔ کچھ دیر میں دلہا جب لا کر بٹھایا گیا تو اسے دیکھ کر خیام کے ساتھ ساتھ بھی شاکڈ رہ گیا۔ اس لڑکے کی حرکتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایک اب نارمل انسان ہے۔ یہ سب کیا ہے آنٹی؟ آپ ایک پاگل کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہیں انو کی؟ خیام نے غصے سے کہا تو سندس بیگم کی آنکھیں چھلک اٹھی تھی۔ میں یہ اپنی خوشی سے کر رہی ہوں بھیا، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم ایک پاگل انسان سے شادی کرنا چاہتی ہو، وہ بھی اپنی خوشی سے؟ اور یہ خوشی مجھے تمہارے چہرے پر نظر کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے وجہ جاننی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ خیام کے سوال پر وہ دونوں چپ رہ گئی تھی، اور پھر خیام نے اس کے بھائی انصر سے یہ سوال کیا تو وہ سب بتاتا چلا گیا۔ او مائی گاڈ، تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا انو؟ اتنا پرایا ہوں میں تمہارے لیے؟ اس دن جب تم جاب کے لیے آئی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم جاب اس وجہ سے کرنا چاہتی ہو؟ مجھے لگا کہ تم اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہو، اس لیے یہ جاب کی ضرورت ہے تمہیں۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، یہ شادی نہیں ہوگی، خیام نے کہا اور باہر کی جانب بڑھنے لگا، مگر وہ جلدی سے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ پلیز بھائی، یہ سب ہونے دے، میں اپنے بابا کا قرض اتارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ قرض اتر جائے تاکہ ان کی روح کو قرار آئے۔ پلیز بھائی، التجائیہ انداز میں بولی۔ میں آج تک بھولا نہیں ہوں جو کچھ انکل نے میرے لیے کیا۔ جب سب اپنوں نے چھوڑ دیا تھا تب انکل ہی ہمارا ساتھ دیتے تھے، اور کیا میں یہ قرض ایک بیٹا ہونے کے ناطے اتار نہیں سکتا؟ اور آپ کچھ نہیں بولیں گی آنٹی؟ خیام نے شکوہ کناں نگاہوں سے سندس بیگم کو دیکھتے ہوئے حتمی انداز میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹا بارات آئی ہے، اور اس طرح بارات پلٹ جائے نا تو لوگ لڑکی کے کردار پر بات کرتے ہیں، اور یہاں تو پھر بہت ساری باتیں ہوں گی، اور پھر شاید اس کی وجہ سے اس کا کہیں رشتہ بھی نہ ہو۔ ایک خاتون بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو کچھ بھی کہیں گے، آپ ان لوگوں کی پرواہ مت کیجیے آنٹی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنیے۔ زندگی بہت انمول ہے اور اسی اتنی سی بات پر جہنم نہیں بنایا جا سکتا۔ باقی اگر زیادہ ہی بڑی بات ہے تو میرا یہ دوست ہے نا، یہ شادی کرے گا، کیوں ساتھ کرو گے نا؟ وہ گمسم سے کھڑے ساتھ کو دیکھ کر بولا جو کہ ایک دم چونک گیا تھا۔ ہاں ہاں، جیسا تجھے مناسب لگے۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو قابو پاتے ہوئے جلدی سے بولا۔ اس کے تو دل کی مراد بھر آئی تھی، اور انمتا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ لیکن بھیا، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی۔ ارے ان سے بہتر تو وہ پاگل ہی ہے، مطلب کم از کم ڈانٹے گا تو نہیں مجھے؟ وہ ساتھ کے گھوننے پر سٹ پٹا کر بولی۔ ساتھ لب
ہچکچا کر کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر خیام نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ پھر اننتا کے لاکھ احتجاج کے باوجود خیام نے اسے منا کر ہی دم لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ عالیشان شخص کی بیوی بن چکی تھی، جو کہ اسے ایک نظر نہیں باتا تھا۔ نکاح سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں اجازت لے کر گھر کے لیے نکلے۔ مجھے تو لگا تھا تم فوراً انکار کر دو گے، مگر تم تو مان گئے۔ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ خیام نے اسے چھیڑا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے سوچا کہ چلو میری فیملی تو ہے نہیں، تو ہی میرا دوست ہے، میری فیملی ہے، تو چلو تیری بات مان لیتا ہوں، بس اور زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سعد نگاہیں چرا کر بولا تو خیام کہا لگا کر ہنس پڑا۔ زیادہ بن مت، پچھلے کئی دنوں سے نوٹس کر رہا ہوں کہ تم کچھ زیادہ ہی پریشان ہو، اور یہ پریشانی تب سے شروع ہوئی ہے نا جب سے اننتا کی شادی کے دن رکھے گئے تھے، اور آج جب اننتا کو تم نے دیکھا تو میں نے دیکھا پلکے ہی نہیں جھپک رہا تھا اسے دیکھ کر، اور میں بس تب سمجھ گیا۔ خیام نے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اب کیا ہوا؟ چپ کیوں ہے؟ مجھے اپنی فیملی مانتا ہے نا، تو مجھ سے شیئر نہیں کرے گا؟ خیام نے گاڑی کو سائیڈ پر کھڑے کرتے ہوئے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ڈرتا ہوں محبت کرنے سے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی میری سابقہ بیوی کی طرح نہ نکل آئے۔ تم تو جانتے ہو نا کہ میری شادی میری پسند سے بھلے نہیں ہوئی تھی، مگر میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی بھی تھی، اس کے باوجود اسے چاہنے لگا تھا۔ اگر اس کا افیئر کہیں اور چل پڑا اور وہ اس امیر شخص کی وجہ سے مجھے چھوڑ گئی۔ آج سے 7 سال پہلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں نے بزنس شروع کیا اور آج ہمارا بزنس کی دنیا میں ایک نام ہے۔ اسی نام کی وجہ سے اب وہ لوگ بھی ہمیں سلام کرتے ہیں جو ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ سعد قریشی افسردہ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ یہ سب قسمت کا لکھا ہوتا ہے۔ میں نے بھی تو اتنے غم سے ہے نا، ہمارے اپنوں نے ہمارا سب کچھ لوٹ کر ہمیں نکال دیا تھا، لیکن دیکھو آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ میری زندگی میں صرف ایک ہم سفر کی اب کمی ہے، جو کہ میں بہت جلد اپنی زندگی میں لانے والا ہوں، کیونکہ ملیشا کو میں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور تمہاری زندگی میں تو ابھی شامل ہو چکی ہے میری منہ بولی بہن۔ میرا یقین کرو، وہ لڑکی ہمیشہ اپنے رشتوں کو سب سے اہم رکھتی ہے، اور تم تو اس کے شوہر ہو۔ اب تو وہ تم پر اپنی محبتیں نچھاور کر دے گی۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں اس بار کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ بس اب اپنی انا کے چلتے ہوئے اس سے لڑنے مت بیٹھ جانا دوبارہ۔ وہ آفس میں آ جائے تو بیٹھ کر اطمینان سے بات کرنا اور اپنے دل کی بات بتانا۔ اور رہی یہ شادی کی بات، تو یہ تم پر ہے کہ اس کو بتانی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بات اب اہم نہیں ہے۔ جو چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اور میرے خیال میں اسے کلوز ہی رہنے دو۔ تم محض 20 سال کے تھے جب شادی ہوئی تھی۔ تمہاری مرتی ہوئی ماں نے اپنی یتیم بھانجی سے تمہاری شادی کی، اور اپنی طرف سے تو وہ بلا ہی چاہ رہی تھی، مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی اور آیا اور چلا گیا۔ اب تمہاری زندگی میں کوئی اور آیا ہے، تو تم اس کا ہاتھ تھام کر نئے سرے سے آغاز کرو۔ خیام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ ہولے سے سر اس بات میں ہلا گیا۔ اگلے دن وہ جب آفس آیا تو سعد نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جی سر۔ اس کا لہجہ آج بہت دھیما تھا اور سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اس کی تھوڑی سی تھامتے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ حیرانگی سے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں آج کچھ الگ ہی تھا۔ آج غصہ نفرت کی بجائے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ باتیں کر لیں جو کہ بہت ضروری ہے، وہ آہستہ سے ہاتھ تھام کر کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، اور پھر دوسری کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام گیا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے I am really sorry۔ اور وہ بولتے بولتے رکا تو اننتا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو کہ اپنے لب کچلتے ہوئے کچھ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور اننتا نے پوچھا، اور میں بہت زیادہ وعدے نہیں کروں گا تم سے، اور بہت سمپل انسان ہوں ان معاملوں میں، مگر اتنا کہوں گا کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں شاید۔ وہ جلدی سے بات مکمل کرتا آنکھیں زور سے میچ گیا۔ اننتا نے اس پاگل انسان کو دیکھا۔ شاید زندگی نہیں چلتی مسٹر سعد قریشی۔ اب ایسے مجھے بھی آپ سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی تھی مجھ سے شادی کرنے کی؟ اور ہاں، میں شاید پر زندگی نہیں گزار سکتی اور اپنی جون میں واپس آ چکی تھی۔ اچھا، شاید پر زندگی نہیں کرتی، لیکن پاگل انسان سے شادی کر کے زندگی کرتی ہے نا؟
سعد بھی تب کر بولا، ہاں تو پاگل کو بھی تو پیار سکھایا جا سکتا ہے نا، اور نگاہیں پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ سعد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی قریب کیا۔ میں بھی پاگل ہوں، مجھے بھی پیار کرنا سکھاؤ۔ لہجہ گمبھیر اور آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، اور ساتھ ہی اس کے لبوں کی تپش رخسار پر محسوس ہو رہی تھی۔ کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے مجھے، باس ہیں آپ میرے، اور کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ اس کی بے باکی اور قربت سے گھبرا کر بولی، دیکھ لے دو، اور کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا کہ باس کے ساتھ ساتھ شوہر بھی تو ہوں۔ اب کی بار اپنے اس کے رخسار سے مس کرتے مدہوش لہجے میں بولتا اس کے آسان خدا کو کیا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ وہ جلدی سے باہوں کے ہزار میں لے گیا۔ I love you مسز سعد قریشی، وہ اس کے کان کے پاس بولا تو وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ پلیز یقین کرو میرا، میں ماسی میں اس محبت کے ہاتھوں ہار چکا ہوں، اب ہارا تو مر جاؤں گا۔ لہجہ اس بار ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے پھر اسے زور سے حق کرتے اس کی محبت کو قبول کر کے اسے سرشار کر گئی تھی۔ اتنے پر سرک چکے تھے، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ دونوں پھر خیام کے کھرکارنے پر وہ جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ خیام مسکراتا ہوا پاس آیا اور انمتا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہمیشہ خوش رہو، خیام نے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا کر سر جھکا کے۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ ریڈ بلڈ کلر کے شرارے میں اسٹیج پر سعد قریشی کے ساتھ بیٹھی فوٹو شوٹ کروا رہی تھی، اور خیام کچھ فاصلے پر منیشا کے ساتھ کھڑا سب سے مل رہا تھا۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں خیام بھائی اور منیشا بھابی، ایسا لگتا ہے قدرت نے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے بنایا ہے، سوس سینسیبل۔ وہ آنکھیں میچ کر بولی، یپ، جیسے ہمیں لڑاکو منہ پھٹ۔ وہ مسکرا کر شرارتی انداز میں بولا تو وہ خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں لڑاکو نہیں ہوں، آپ ہی لڑتے ہیں مجھ سے پہلے، میں تو بہت شریف بیوی بچی ہوں۔ وہ ناک سکور کر بولی، او ہیلو، کہاں سے بیوی بچی ہو؟ مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا۔ اب بھی دیکھو لڑنے لگی، اور ہمیشہ تم ہی جھگڑے کی شروعات کرتی ہو۔ سعد نے منہ بنا کر کہا، جی نہیں، آپ نے جھگڑا شروع کیا تھا۔ میں نے کب کہا کیا، میں نے تو جس مذاق کیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی بات کاٹ کر بولا، ہاں تو جو بھی تھا شروع تو آپ نے کیا تھا نا۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ دونوں پھر سے شروع ہو چکے تھے، اور خیام ملیشا ان کے درمیان بیچ بچاؤ کر رہے تھے۔ ارے تم لڑکیاں اتنی سمارٹ کیوں سمجھتی ہو خود کو؟ خیام چلا کر بولا، ایکسکیوز می، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم ہوتی ہیں۔ ملیشا نے بھی آستینے چڑھا کر کہا، او ریلی، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ۔ خیام ہنستے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا تو ملیشا بھی تک چکی تھی۔ اب دونوں لڑکیاں ایک سائڈ پر تھی اور وہ دونوں دوسری سائڈ پر۔ اب تیز فائر کروانے جو آئے تھے وہ بھی لڑ رہے تھے، اور مہمان حیرت و دلچسپی سے سب دیکھ رہے تھے۔ طلعت بیگم اور سندس بیگم سر پکڑے سائڈ پر بیٹھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان میں سے کوئی ہار ماننے والا نہیں تھا، مگر وہ اندر سے مطمئن بھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ دیر کے بعد یہ جوڑیاں پھر سے اپنے اپنے ہم سفر پر محبتیں لٹاتی ہوں گی، اور محبت میں نوک جھوک محبت کو مزید بڑھاتی ہے۔ اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ارے آپ سب سے پوچھا ہے، جو کہ اتنی دیر سے مزے لے کر پڑھ رہے تھے، اور اب بنا کچھ بولے نکلے جا رہے ہیں؟ ایسے نہیں جانے دوں گی، بتائیے گا ضرور۔ ختم شد۔